अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है दुनिया की 7 बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के इजलास की, जो कि जर्मनी में हो रहा है। नाज़रीन, इस ग्रुप में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इन आलमी रहनुमाओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करने के लिए $600 अरब मालियत के बुनियादी ढांचे का मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, अगर हम बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का जायज़ा लें तो 100 से ज़्यादा ममालिक में इसके लिए काम हो रहा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद एशिया से यूरोप तक जाने वाले कदीम शाहराए रेशम के तिजारती रूट का जदीद वर्जन तैयार करना है। G7 कॉन्फ्रेंस में आलमी ताकतों ने रूस से सोने की बरामदात पर पाबंदी आयद करने पर भी इत्तेफाक कर लिया है। और बात करें अगर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की, तो उन्होंने G7 वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुल्क में जारी जंग को मौसम सरमा से शुरू होने से पहले ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया और मॉस्को के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने और मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा भी किया है। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जर्मन चांसलर की क़यादत की तारीफ़ की और मगरिब पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद रहें। नाज़रीन, G7 ममालिक के 3 रोज़ा इजलास में क्या कुछ तय हुआ है, बाकी कौन से उमूर ज़ेरे गौर आ सकते हैं, इस बारे में एक पैकेज आपको दिखाएंगे। फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। G7 ग्रुप का 3 रोजा इजलास जर्मनी में जारी है। आलमी रहनुमाओं ने कम आमदनी वाले मुल्कों को माहौलियात से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के लिए $600 अरब फराहम करने का वादा किया है। अमेरिका की जानिब से $200 अरब आइंदा 5 बरसों के दौरान गरीब और मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक के मंसूबों के लिए फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर के मुताबिक इन मंसूबों से मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जबकि आलमी सेहत, सिनफी मसावात और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में भी बेहतरी आएगी। प्रोजेक्ट के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से $317 अरब अगले 5 साल में फराहम किए जाएंगे। इसी तरह कनाडा, जापान और चंद आलमी मालियाती इदारे भी अरबों डॉलर्स इस मंसूबे के लिए फराहम करेंगे। अमेरिका G7 और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर अफ्रीकी मुल्क सेनेगल को कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए $33 लाख की तकनीकी मुआवनत भी फराहम करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह किया, I want to be clear. This isn't aid or charity. It's an investment that will deliver returns for everyone, including the American people and the people of all our nations. It will boost all of our economies. खबर एजेंसी के मुताबिक G7 ममालिक ने ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में काम कर रहा है, जिसमें रेलवे निजाम की तरक्की, बंदरगाहों और शहराहों की तामीर समेत मुताद्दिद मंसूबे शामिल हैं। चीनी सदर ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का आगाज 2013 में शुरू किया था। आलमी खबर इदारे के मुताबिक G7 ममालिक के सरबराहान ने रूस से सोना बरामद करने पर पाबंदी पर इत्तेफाक किया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में सोने की तमाम बरामदात में रूस का हिस्सा तकरीबन 5% था। रूस की पैदावार का 90% G7 ममालिक को बरामद किया जाता है। G7 ममालिक ने यूक्रेन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और कीव की माली, इंसानी और फौजी मदद जारी रखने का भी अहद किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में मगरिब को मुत्तहिद रहना चाहिए। जर्मन चांसलर का कहना था कि रूसी सदर को मगरिब के इस कदर मुत्तहिद हो जाने की तवक्को नहीं थी। यूक्रेन के सदर ने कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक में जोर दिया कि हमें इस जंग को साल के इख्तिताम से पहले खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने तैयारा शिकन दिफाई निजाम, हिफाजती जमानतों के साथ साथ यूक्रेन से अनाज बरामद करने और तामीर नौ के लिए इमदाद फराहम करने का भी मुतालबा किया। बिल्कुल जी, इसी चीज़ पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं GR बलोच साहब, साबिक सफ़ीर रहे हैं वियतनाम में पाकिस्तान की जानिब से। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। बलोच साहब की आवाज़ नहीं आ रही है मुझ तक जी। अगर बलोच साहब तक मेरी आवाज़ आ रही है सर, ज़रा ये फरमा दीजिएगा पहले तो कि ये जो दुनिया की 7 बड़ी इक़्तिसादी ताकतें इस वक्त हमें इकट्ठी दिखाई देती हैं और ये इकट्ठी दिखाई देती हैं चीन का मुकाबला करने के लिए, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा ये जो मंसूबे ये लेकर आ रहे हैं, जिस लाहे अमल पर ये चल रहे हैं, वाक़तन दुनिया में चीन के बढ़ते असर और रसूख का मुकाबला कर सकेंगे, उसको ख़त्म कर सकेंगे, कम कर पाएंगे?
جی یار صاحب ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں, آپ کا مائک شاید میوٹ پر ہے. سر اگر آپ اس کو انمیوٹ کر سکیں پلیز. کوشش کر رہے ہیں ہم جی آر بلوچ صاحب کو سن پائیں. دنیا کی 7 بڑی اقتصادی طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں جرمنی میں, اور اس اکٹھ پر اور تو کوئی خوش ہو نہ ہو زیلنسکی بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے یورپ سے ایک بڑی امید یہ بھی باندھ لی ہے کہ ابھی جو موسم سرما آنے والا ہے اس موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے یہ جو جنگ ہے یوکرین اور رشیا کے مابین, اس جنگ کو ختم کرنے میں یہ ممالک اس کی مدد کریں گے. زیلنسکی اس پہ اس لیے بھی خوش ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد بنایا گیا ہے ان 7 بڑی اقتصادی طاقتوں کا, اس سے رشیا کو شکست دی جا سکتی ہے, رشیا کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے. اور زیلنسکی ہی نہیں, دیگر جو ممالک ہیں خاص طور پر امریکہ جو ہے ظاہر اس میں شامل بھی ہے, اس کو بھی بہت ساری امیدیں ہیں. جو بائیڈن نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا ہے, کہنا ان کا یہی ہے کہ جی اب ہم روس پر سے سونے کی برآمدات پر بھی پابندی عائد کر رہے ہیں. اس پر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ یہ پابندی نہیں لگائی جانی چاہیے ہے. پیٹرولیم مصنوعات کو لے کر رشیا کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد یورپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, یورپ کو کتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. خود یورپ کا اس سلسلے میں اعتراف بھی بہت بار سامنے آیا ہے. اور جی جب چائنا کی آپ کو بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے اس کے حوالے سے یہ ابھی جو 7 ممالک جڑ کر بیٹھے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کریں گے. کیوں صرف چائنا جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا رہے, اور یہ جو 100 سے زیادہ ممالک جس میں چائنا کام کر رہا ہے یہاں یورپین ممالک کو بھی پہنچنا چاہیے. یہی سوچ لے کر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, فرانس, جرمنی, اٹلی اور جاپان اس اجلاس کے اندر شامل ہوئے ہیں. جرمنی میں یہ اجلاس ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جدید ترین جو تجارتی روٹ ہے وہ بنایا جائے گا, مختلف ممالک کے اندر اس کا جال بچھایا جائے گا. 600 ارب ڈالرز مالیت کے بنیادی ڈھانچے کا جو یہ منصوبہ جو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے. بہت سارے ممالک کو اس پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جی زیلنسکی جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس G7 ممالک کے 3 روزہ اجلاس سے بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں. بہرحال جی آر بلوچ صاحب سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے, ان سے بات کریں گے. لیکن جب بات ہو رہی ہے رشیا کی, یوکرین کی, تو کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ روس 10 کروڑ ڈالرز کے غیر ملکی قرضے ادا نہ کر سکنے کے باعث دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے. یہ جو دعوے ہیں یہ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں, جن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 1918 کے بعد پہلی بار روس غیر ملکی قرضہ طے شدہ مدت میں ادا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. تکنیکی طور پر ماسکو کو دیوالیہ قرار دیا جا سکتا ہے, مگر باضابطہ اعلان بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیاں کریں گی. ناظرین, عالمی میڈیا رپورٹس پر کرملن کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. ترجمان دمتری پیسکوف نے واضح کیا ہے کہ روس نے مئی میں بانڈز کی ادائیگیاں کی تھیں. حقیقت یہ ہے کہ روس پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے انہیں یورو کلیئر بینک نے بلاک کر دیا تھا, اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی اس صورتحال کو ڈیفالٹ کہنے کی کوئی وجہ دکھائی دیتی ہے. تکنیکی بنیادوں پر 1 صدی بعد روس کو کون سی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیاں ڈیفالٹر قرار دے سکتی ہیں, اس بارے میں ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے. یہ رپورٹ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. عالمی پابندیاں روس کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں. ماسکو غیر ملکی قرضے کی ادائیگی نہ کرنے کے باعث دیوالیہ قرار پانے کے قریب پہنچ چکا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق روس کو 27 مئی کو 40 بلین کے بانڈز پر 10 کروڑ ڈالرز کا سود ادا کرنا تھا, مگر ایسا نہ ہو سکا. 30 دن کی اضافی مدت میں بھی وہ یہ ادائیگی نہیں کر سکا جو 26 جون کی شب ختم ہو گئی تھی. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق 1918 کے انقلاب کے بعد پہلی بار روس غیر ملکی قرضہ طے شدہ مدت میں ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیاں اسے تکنیکی طور پر دیوالیہ قرار دے سکتی ہیں. روس کو اس صورتحال کا سامنا اس وقت ہوا جب مئی میں امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے ادارے OFAC نے ماسکو کے ڈالرز کے ذریعے ادائیگیوں کو مؤثر طریقے سے بلاک کر دیا. روس کی جانب سے قرضے روسی کرنسی میں ادا کرنے کی پیشکش کی گئی تھی, مگر قرض دینے والوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. ترجمان کرملن نے عالمی میڈیا رپورٹس میں کیے گئے تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ صورتحال کو ڈیفالٹ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
روس نے مئی میں بانڈز کی ادائیگیاں کی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روس پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے انہیں یورو کلیئر بینک نے بلاک کر دیا تھا، جو کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس کے اوپر 40 ارب ڈالرز کا غیر ملکی قرضہ ہے، اور یوکرین جنگ کے آغاز سے قبل روسی خزانے میں 640 ارب ڈالرز کی غیر ملکی کرنسی اور سونے کے ذخائر موجود تھے، مگر ان کا بیشتر حصہ روسی سرزمین سے باہر تھا، جو اب منجمد ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں بھی روسی مقامی قرضوں کے باعث دیوالیہ ہوا تھا، مگر بین الاقوامی امداد سے وہ صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب رہا تھا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اگر کسی ملک کو دیوالیہ قرار دیا جائے تو وہ بانڈز مارکیٹ سے اس وقت تک قرضے حاصل نہیں کر سکتا جب تک قرضوں کی ادائیگی نہ کر دے، مگر روس موجودہ حالات میں پہلے ہی مغربی نظام معیشت سے کٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے موجودہ صورتحال سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ابھی بین الاقوامی اداروں کی جانب سے روس کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے تو یہ علامتی ہوگا، کیونکہ روس خام تیل اور گیس کو بہت زیادہ مقدار میں برآمد کر رہا ہے، مگر مستقبل میں اسے مشکل صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، روس کو دیوالیہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، کون کون سی کمپنیز ایسا کر سکتی ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا، اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس بارے میں رشیا کا کیا ماننا ہے، رشیا کا کیا کہنا ہے، اس سے بھی ہم نے اس رپورٹ کے اندر آپ کو آگاہ کیا۔ اور اس رپورٹ سے پہلے رشیا کے خلاف ایک جو اکٹھ ہے، اکٹھ تو خیر یہ بہت پہلے سے بھی ہے، لیکن ابھی جو جرمنی کے اندر معاملات ہو رہے ہیں رشیا کے خلاف، جس طرح سے پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہیں، گولڈ کے حوالے سے جس طرح سے پابندیاں عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ جی آر بلوچ صاحب سے ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کر رہے ہیں، ویتنام کے اندر پاکستان کے لیے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم بلوچ صاحب، ابھی آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ جی السلام علیکم آسما، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اوکے بلوچ صاحب، زبردست ہو گیا۔ اچھا بلوچ صاحب، پہلے تو ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو 7 بڑی طاقتیں، اقتصادی طاقتیں اکٹھ کر رہی ہیں، یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ چائنا کا جو دنیا کے اندر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، چاہے وہ افریقی ممالک کے اندر چائنا کام کر رہا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، دیگر ایشیائی ممالک ہوں، جن بھی ممالک کو یہ لنکڈ کرنا چاہ رہا ہے وہاں ترقیاتی کام کر رہا ہے، 100 سے زیادہ یہ ممالک بنتے ہیں۔ یہ جو اب ایک اقتصادی بلاک ہے بڑا 7 ممالک کا، یہ واقعتاً اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیونکہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو اناؤنس کی گئی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ جی سارے کا سارا پیسہ لگایا جائے گا ان ممالک کے اندر۔ جی بیسیکلی یہ انیشیٹو 2021 میں G7 کا ایک اجلاس لندن میں ہوا تھا، وہاں لیا گیا تھا، اور اسی کی اس کو اس وقت کہا گیا تھا بلڈ بیک بیٹر۔ اب جو ہے وہ اس کو دوبارہ ایک نیا نام دیا گیا ہے، گلوبل پارٹنرشپ فار انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ، اور اس کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی $600 بلین کی بات کر رہے ہیں، جس میں سے $200 بلین US دے گا، about $300 بلین یورپین یونین دے گی، اور باقی جو انٹرنیشنل فائنینس انسٹیٹیوشن سے وہ دیں گے۔ کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ یہ انیشیٹو چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہے، چونکہ دیکھا ہم نے کہ گزشتہ جب سے انہوں نے پریزیڈنٹ شی نے شروع کیا ہوا ہے یہ اپنا انیشیٹو 2013 سے، تقریباً 150 سے زیادہ کنٹریز اس کے اندر اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اب تیار ہیں، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، کہ وہ معاشی طور کے اوپر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چائنا کا مقابلہ مکمل طور پہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا چائنا کا مقابلہ تو کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ تیار دکھائی دیتے ہیں، منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے، $600 ارب مالیت کا جو ڈھانچہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ رشیا کی بات کر لیتے ہیں بلوچ صاحب۔ رشیا کے اگینسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ممالک اس بات پر راضی دکھائی دیتے ہیں کہ اس پر پابندیاں جو ہیں وہ مزید سخت کی جائیں، مزید بڑھا دی جائیں۔ زیلنسکی کو بہت زیادہ امیدیں دکھائی دیتی ہیں اس اتحاد سے، اس اکٹھ سے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تھوڑی سی اور ایفرٹ کریں تو جو ابھی آنے والا موسم سرما ہے اس سے پہلے یہ جو جنگ یوکرین کے اندر جاری ہے اس کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ یہ امیدیں ٹھیک ہیں؟ اتنی پاور ہے اس اتحاد کے اندر کہ روس کو مجبور کر سکے کہ بس انف از انف، اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور کر دیں اس کو ختم؟ جی میرے خیال میں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان ویسٹرن پاورز کا کہ اب اس جنگ کو جنگ کے میدان میں ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہم چونکہ نہیں دیکھ رہے کوئی بھی ڈپلومیٹک ایفرٹ اس حوالے سے،
تو یہی لگتا ہے کہ وہ اگلے ہم جو دیکھیں گے، جو میرا اندازہ ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ تو بہت سارا ہتھیار جو ہے اور بارود یوکرین کو دیا جائے گا. خاص طور پہ وہ مانگ رہا ہے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جو ہے، جو کہ رشیا کے میزائلز کو اور اس کے جو ہوائی حملے ہیں ان کو روک سکے. اور مجھے لگتا ہے کہ اور پلس ایک بہت بڑی لانگ رینج گنز جو ہے وہ جرمن نے بھی اس کو ایگری کیا ہے 155 ملین. وہ بہت بڑی ایڈوانس قسم کی گنز ہیں جس میں سے کچھ آ چکی ہیں اور مزید کچھ آنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ مزید اور تیز ہوگی اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو، چونکہ نظر نہیں آ رہا کہ ڈپلومیسی کا کوئی بھی ایونیو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کے ابھرا ہے، اور ہم سب نیٹو جو ہے وہ مکمل طور پہ نئی آرگنائزیشن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ اور نئے اسٹریٹجی کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ مقابلہ کیا جائے گا تو پھر رشیا بھی ظاہر ہے خاموش نہیں بیٹھے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ کل سے وسط ایشیائی ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تاجکستان جائیں گے، ترکمانستان جائیں گے، انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کر رہے ہوں گے. گو کہ ملاقات جو ہے ماسکو کے اندر ہی ہو رہی ہوگی. تو یہ اپنے روس جو دوست ممالک سے روابط بڑھا رہا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اتنا بڑا اتحاد مغربی ممالک کا ہونے جا رہا ہے، امریکہ بھی ان کے ساتھ شامل ہمیں دکھائی دیتا ہے، کھڑا دکھائی دیتا ہے، تو یہ اتحاد زیادہ مضبوط نہیں ہے اس اتحاد کے مقابلے میں جو روسی صدر اپنے دوستوں کو ساتھ ملا کے بنانا چاہ رہے ہیں؟ سر نہیں، میرا خیال ہے رشیا کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہماری اسسمنٹ ہے ایز اے اینالسٹ وداؤٹ اینی ٹیکنگ اینی سائڈس، اس جنگ نے رشیا کا وہ جو پریسٹیج تھا اور جو پیوٹن کا ایک امیج بنا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی بڑا سوفسٹیکیٹڈ کا اسٹیٹس مین ہے جس نے پیس اور وار کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور آلموسٹ ایٹ ون ٹائم جرمن جو چانسلر تھی اس سے پہلے کہ بھئی رشیا شوڈ بی ایون پارٹ آف دا نیٹو، انہوں نے ایک بنایا بھی تھا ان کا ڈائلاگ جو کرتے تھے نیٹو اور رشیا کے ساتھ، تو روس کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ سے بہت نقصان ہوا ہے رشیا کو اسٹریٹجیکلی، اکنامیکلی، اور اس کا جو امیج ہے ایز اے گریٹ پاور وہ بہت اس کو دھچکا لگا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو دورے ہیں ترکمانستان، یہ تو ویسے بھی ان کی بہت ہی چھوٹے سے ملک ہیں جو ان کے اپنے اثر کے اندر ہیں رشیا کے. اور انڈونیشیا بھی اس لحاظ سے اس کا اتنا بڑا وزن ہم نہیں کہہ سکتے پولیٹیکلی. وہ کیوں جا رہے ہیں ابھی تک اس کے اغراض و مقاصد کا ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن یقینی طور پہ ویسٹرن الائنس نے رشیا کو آئسولیٹ بھی کر دیا ہے. اکنامیکلی سینکشنز ٹھیک ہے اتنی ایفیکٹو نہیں ہے، لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جو اکانومی ہے رشیا کی اس کا بہت بڑا نقصان ان سینکشنز کا بھی، اس وار کا بھی ہوگا. اور اس کو پھر بہت وقت لگے گا رشیا کو کہ دوبارہ پھر اس سٹیج پہ آ جائے جہاں پہ پیوٹن نے جنگ سے پہلے رشیا کو پہنچایا تھا. جی ٹھیک ہے. جی یعنی اتحاد بن چکا ہے اور رشیا کو تنہا کرنے کی اور خاص طور پر اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو کاوش ہے ان ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہے یہ واقعتاً روس کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت معذرت پہلے آپ سے بات نہیں ہو پائی ہماری، کافی وقت اسی میں گزر گیا، آپ کو خاصا ویٹ بھی کرنا پڑا، لیکن بہت شکریہ نوازش آپ کے وقت کے لیے. سابق سفیر ویتنام میں جو رہے ہیں پاکستان کے لیے جی آر بلوچ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. آج ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے ایران سے، اور خبر یہ ہے کہ ایران یہ دعویٰ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ سعودی عرب اس کے ساتھ سفارتی مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے. ناظرین، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات 2016 سے منقطع ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2023 کے تحت تنازعات کو ختم کرنے اور تعلقات کی بحالی کے لیے بیک ڈور مذاکرات کے 5 دور اب تک ہو چکے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کی راہ ہموار کرنے میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کا کردار انتہائی اہم ہے. کیونکہ انہوں نے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران بھی ایران کا ایک روزہ دورہ کیا تھا.
عراقی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں مذاکرات بدستور جاری ہیں. دونوں ملک اہم اور بنیادی معاہدوں تک پہنچنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور امید اب یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ سیاسی اور سفارتی تعلقات کی بحالی بہت جلد ممکن ہو جائے گی. یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے درمیان تعلقات کی بحالی سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, خود ان ممالک پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے, اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے, ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھائیں گے. عراق کی سعودی اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں. عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ملکوں میں مذاکرات بدستور ہو رہے ہیں, اہم اور بنیادی معاہدوں تک پہنچنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. خطے میں اتفاق اور توازن قائم کرنے کے لیے بغداد نے دونوں ملکوں میں مذاکرات کے 5ویں دور کی میزبانی کی. عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی بات چیت کے دوران موجود تھے. عراقی وزارت خارجہ کے مطابق تہران اور ریاض کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات کی بحالی کا امکان ہے. اس سے عراق کی سلامتی اور خود مختاری کے فروغ کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام اور توازن میں مزید مدد ملے گی. خبر ایجنسی کے مطابق حال ہی میں عراقی وزیر اعظم نے تہران میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کے موقع پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر بھی زور دیا تھا, جس کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بیان میں دعویٰ کیا کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ سفارتی مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے اور ہم اسے خوش آمدید کہیں گے. سعودی عرب اور ایران کے درمیان 2016 سے سفارتی تعلقات منقطع ہیں, لیکن عراق نے حالیہ مہینوں میں مذاکرات کے کئی ادوار کی میزبانی کی ہے. عراقی وزیر اعظم نے ہفتے کو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے میں سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنانے کی حمایت پر تبادلہ خیال کیا. عراق کے وزیر اعظم نے جدہ کے بعد تہران کا بھی دورہ کیا تھا, جس کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات کی بحالی کی خبریں سامنے آئیں. ایک طرف ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہونے میں راہ ہموار ہو رہی ہے, تو دوسری طرف قطر کی وساطت سے امریکہ اور ایران بالواسطہ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات رواں ہفتے شروع ہونے کا بھی امکان ہے. امریکہ اور ایران گزشتہ سال اپریل سے ویانا میں جاری بالواسطہ مذاکرات میں مارچ میں جوہری معاہدے کی بحالی کے قریب پہنچ چکے تھے, لیکن پھر دونوں ملکوں کی جانب بعض شرائط عائد کیے جانے کے بعد یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق آئندہ شروع ہونے والے مذاکرات کا ایران کے جوہری پروگرام کے پہلوؤں سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہے. جن نکات پر اختلاف پایا جاتا ہے انہی کے بارے میں گفتگو ہوگی. ناظرین, رپورٹ آپ نے دیکھی, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بات کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.